अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हमारे पास आया नंबर है 217। माह हराम में जिहाद की इजाजत की सूरत। यस अलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिश शहरिल हरामी, हराम महीने के बारे में, क़ितालिन, जंग करना, फीही, इसमें, कैसा है। कुल, कह दीजिए, क़ितालुन, जंग करना, फीही, इसमें, कबीरुन, बड़ा है। क्या चीज? गुनाह। जैसे पीछे फी ही में इसमें ब्रैकेट में लिखा गया कि कैसा है। इसी तरह कबीरुन का उस्लूब है बड़ा, लेकिन ब्रैकेट में क्या है? गुनाह। वसद्दुन, और रुकना, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से, कुफ्रुन, और कुफ्र करना, बिही, उसका, वल मस्जिदिल हरामी, और रोकना मस्जिद हराम से, व इखराजु, और निकालना, आहलिही, उसके रहने वालों को, मिनहु, इससे, अकबरु, ज्यादा बड़ा गुनाह है, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, वल फितनतु, और फितना, अकबरु, ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ली, कत्ल से, वला यजालूना, और वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम, कत्ल करते तुमसे, हत्ता, यहाँ तक के, यारुद्दूकुम, वो फेर दे तुम्हें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ, वो इस्तात रखें, वमन, और जो कोई, यरतदिद, फिर जाए, मिनकुम, तुम में से, अन दीनी ही, अपने दीन से, फयामुत, फिर वो मर जाए, वह हुआ, इस हाल में कि वो, काफिरुन, काफिर हो, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हाबितत, वाया हो गए, आमालुहुम, आमाल उनके, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, व उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबु, साथी, अन्नारी, आग के, हम, वो, फीहा, इसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए कि आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दो, इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, और इसका इनकार करना, और मस्जिद हराम से रोकना, और इसके रहने वालों को इसमें से निकालना, अल्लाह के नजदीक उससे बड़ा गुनाह है, और फितना अंगेजी तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, और वो तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें जो है तुम्हारे दीन से फेर दें। अगर उनका बस चले, और जो तुम में से अपने दीन से फिर जाए, फिर काफिर ही मर जाए, बस यही वो लोग हैं कि इनके अमल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए, और वो दोज़खी हैं जो उसमें हमेशा रहेंगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये उस्लूब आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। उनका सबसे बड़ा मोटिव एक ही है कि मुसलमान अपना दीन छोड़ दे। ये दीन, ये जो ईमान हमें मिला है ना, हमें तो अल्लाह का बड़ा करम, बहुत एहसान बाय बर्थ मिला है। तो कुछ लोग होते हैं जो इसे जिंदगी के न जाने किस मरहले में कितनी मुश्किल से कबूल कर पाते हैं। तो हमें इसको वैल्यू करना चाहिए। ये जो दुआ है ना, अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान बिल खैर करे, कोई आसान चीज नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा कदर वाली, वैल्यूएबल है, और ये दुआ दिल की गहराइयों से मांगा करें। ये जरूरी है। बहुत बहुत ऐसे लोग गुजरे हैं जो कि जिंदगी में बहुत आला तरीन काम करके गए, लेकिन आखिर वक्त उनका अच्छा ना था, दीन पे ना रहे, तो फिर हमारी कमाई क्या है। इसलिए अपनी दुआओं में, मोस्ट प्रायर दुआओं में इस चीज को भी रखें, अल्लाह ताला हमें खातिमा ईमान बिल खैर देना। हमें लेनी आए तो तेरे तैयब पर पाक फरिश्ते लेने आए। जितनी जिंदगी की सांसें हैं, ईमान और दीन इस्लाम के साथ गुजरें। अल्लाह के साथ हम किसी भी किस्म का कोई शिरक ना करें। और जो अल्लाह ताला ने जिंदगी में हमें हदायत दी हैं,
ان کو لے کر سمعنا و اطعنا والا ہمارا بیہیویئر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. کبھی بھی ہمارا ان قوموں جیسا بیہیویئر نہ ہو جن کا کام ہے سمعنا و عصینا، کہ سننا اور نافرمانی کرنا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے سامنے صدن، صاد دال دال کے ساتھ روکنا، باز رکھنا، قائل ہونا وغیرہ اس میں شامل ہے. پھر اس کے بعد اگلی لائن میں آپ کے پاس ہے یزالونا. یزالونا، یزالونا اس کا روٹ آپ کو زا یا لام بھی ملے گا اور زا واو لام بھی ملے گا. وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر یاردوکم، را دال دال سے ہے اور وہ کیا، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، وہ تمہیں پھیر دیں گے. اس طرح سے ردن سے ہے. پھر نیکسٹ آپ کے پاس ہے یرتدد، پھر جائے، را دال دال سے ہے، وہ مرتد ہو جائے گا یا وہ پھر جائے گا اور یہ ارتداد ان سے ہے. حبطت، ہا با اور تو ضائع ہو گئے، کیا ہو گئے، غارت ہو گئے، اور یہ بھی حبطن سے ہے. ٹھیک ہے، حبطا سے ہے، یہ ہا با تو سے ضائع ہونے سے. اس کا شان نزول کہ ابن جریر، ابن ابی حاتم طبرانی نے اور کبیر میں، اور ابن سعد بحقی نے اپنی اپنی سنن میں حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت بیان کی کہ جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو حج کو امیر بنا کر 8 مہاجرین کے ہمراہ مقام نخلا کی طرف روانہ فرمایا. تو یہ مکہ اور طائف کے درمیان جو ہے واقعہ ہے جگہ. یہ وہی مقام ہے جہاں واقعہ معراج سے پہلے طائف کے تبلیغی سفر سے واپسی میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا. تو اس میں جو ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ 8 آدمی تھے. ابن سعد کہتے ہیں کہ 12 آدمی تھے اور ایک ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، اور یہ خط، یہ لیٹر اس وقت تک نہ کھولنا جب تک تم 2 دن کا سفر طے نہ کر لو. 2 دن کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو اس پر عمل کرنا، اور خط اپنے ساتھیوں کو بھی سنا دینا اور اپنے ساتھ لے جانے میں کسی ساتھی پر زبردستی نہ کرنا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلنے لگے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرف جاؤں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجد کی طرف. حضرت عبداللہ بن جو ہے رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے اور 2 روز کا سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو نامہ انہوں نے دیا تھا وہ کھولا. تو اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تم اللہ کی برکت اور اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے اپنے ہمراہیوں میں سے ان کو لے کر چلے جاؤ جو تمہارے کہنے میں ہوں. بطن نخلا میں پہنچ کر قریش کے قافلے کا انتظار کرو. امید ہے کہ ان کا مال تمہارے ہاتھ لگے اور تم اسے ہمارے پاس لے آؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خط ہے، یہ جو نامہ پڑھ کر فوراً رضامندی ظاہر کی اور اس کا مضمون اپنے ساتھیوں کو سنایا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی پر زبردستی کروں. اب تم میں سے جس کو شہادت پسند ہو وہ تو ساتھ چلے، اور جس کو یہ پسند نہ ہو وہ واپس چلا جائے. پھر آپ آگے روانہ ہو گئے تو آپ کے ساتھ جو آپ کے سب ساتھی جو آپ کے ہمراہ تھے، جب یہ لوگ معدن پہنچے، یہ جو ہے حجاز کے علاقہ میں فضا سے اوپر ایک مقام ہے جسے نجران بھی کہتے ہیں.
تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن جو ہیں ان کا غدوان کا اونٹ جو ہے نا وہ گم ہو گیا. دو لوگ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں جو ہیں جب ان کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تو یہ دونوں حضرات جو ہیں اونٹ کی تلاش میں دور تک نکل گئے. پھر جب اونٹ ملا تو راستہ بھول گئے. اس طرح کئی روز کی تاخیر ہو گئی، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہ جا سکے. باقی لوگ جو بھی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہمراہ اس مقام نخلا تک پہنچ گئے. قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں عمرو بن حضرمی، عبداللہ بن مغیرہ کے دونوں جو لڑکے ہیں عثمان اور نوفل اور ہشام بن مغیرہ کا، اور اس میں اور بھی لوگ تھے، آتا ہوا جب دکھائی دیا ان کو. قافلے کے اونٹوں پر زیتون کا تیل تھا ان کے. جب یہ قافلہ ان کو دکھائی دیا تو ان کے قافلے کے اونٹوں پر زیتون کا تیل تھا، کشمش تھی اور چمڑے وغیرہ پر مشتمل جو ہے نا سادہ سامان تجارت لدا ہوا تھا. تو اہل قافلہ مسلمانوں کو دیکھ کر کیا ہو گئے؟ دہشت زدہ ہو گئے. تو یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا جب کہ ماہ جمادی الاخر ختم ہوا اور ماہ رجب شروع ہو رہا تھا، اور اس بات کا یقین نہیں تھا کہ حملہ جو ہے ماہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہوا ہے یا ماہ جمادی الاخر میں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اگر اہل قافلہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مکہ جا کر میری یہاں موجودگی کی خبر پھیلا دیں گے، اور اگر لڑائی کریں تو کہیں رجب کا مہینہ نہ ہو، مطلب اگر لڑائی کریں تو کہیں رجب کا مہینہ نہ شروع ہو گیا ہو جس میں قتال جو ہے وہ حرام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام مہینوں میں شمار ہوتے ہیں. بس ان کے تردد کو اور جو جو ان کو تردد ہوا اور گناہ کے خیال سے پیش قدمی سے وہ ڈرے، آخر میں اینڈ رزلٹ یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ لڑ کر ہی اس خطرے کو دور کیا جائے. لیٹس اسٹارٹ دا فائٹ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے واقد بن عبداللہ نے بھی نا ایک تیر مارا جس سے عمرو جو ہے وہ مر گیا. تو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکوں میں سے سب سے پہلا قتل تھا. اس کے ساتھ ہی قافلوں کے باقی لوگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا. یہ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا. اہل قافلہ میں سے عثمان اور حکم گرفتار ہوئے جو مشرکین کے سب سے پہلے قیدی تھے، جبکہ نوفل باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بعض مفسرین کے مطابق اپنے اجتہاد سے 4 خمس اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے اور باقی ایک خمس مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہ اسلام میں سب سے پہلا خمس تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ماہ حرام میں لڑائی کی اجازت تو نہیں دی. پھر اس مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں لیا اور فرمایا کہ جب تک وحی نازل نہ ہو اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کی حفاظت سے رکھو. تو مال غنیمت جو بھی تھا ان قیدیوں کو حفاظت سے رکھنے کا حکم ملا. تو مسلمانوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے محسوس کی گئی اور کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے حرمت والے مہینوں میں قتال کو حلال کر لیا ہے. یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ شوق لگا، بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن حضرمی کو قتل کرنے کے بعد شام کو ہم نے رجب کا چاند دیکھا، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم نے یہ قتل رجب میں کیا یا جمادی الاخر میں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت فرمائی جو ہے نازل فرمائی ہے. تو یہ اس کا جو نشان نزول یا بیک گراؤنڈ تھا. ہم اس کو اب انشاءاللہ پورشنز میں دیکھتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. تو اس میں آپ کے سامنے جو متعدد روایات ہیں ان کو میں نے بیان کر دیا کہ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی کہ 8 آدمی کو جو قافلہ تھا بطن نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا.
پھر ان کو باقاعدہ انسٹرکشن بھی دے گئی تھی کہ قرآن جو قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں انفارمیشن لیں پوری کی پوری۔ جنگ کی اجازت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نہیں تھی بیسیکلی، ٹھیک ہے، جنگ کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں پھر وہ ایک جو چھوٹا تجارتی قافلہ مل گیا، اس پر انہوں نے حملہ کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت مدینہ گرفتار کر کے لے آئے۔ تو یہ کاروائی ایسے وقت میں ہوئی جو آپ کے سامنے ہے کہ حرام مہینے کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی رجب کا پہلا دن تھا آلموسٹ، اور دستے کا خیال یہ تھا کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ عرب حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اسلام نے بھی اس کے احترام کو برقرار رکھا ہے۔ تو جب یہ دستہ قافلے اور قیدیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب مال غنیمت پیش کیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے کا حکم کب دیا تھا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے الفاظ فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے کا حکم کب دیا تھا۔ تو قیدی جو ہے اسی طرح اس پر کھڑے کر دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ کمپلیٹلی گھبرا گئے، سچویشن ایسی تھی۔ مسلمان بھائیوں نے بھی برا بلا کہا، قریش مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے حرام مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہودیوں نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ساتھیوں کو ایسے پیش کیا گیا جو عربوں کے تمام مقدسات کا انکار کرتی ہیں نا، اور صدیوں کی جو سینچریز کی روایات کو پامال کر رہی ہیں اس طرح سے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو معاملے کا سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں اور مال غنیمت کو قبول کر لیا۔ یہ ہے جی، اس کی تمہید ماننے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی ایریا سے، اس آیت کے کسی بھی پورشن سے آپ کو رہ نہ جائے، اس کے سمجھنے میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ قل قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر، تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا جو ہے کبیرہ گناہ، کہ مطلب حرام مہینوں میں لڑنا جو ہے اس کو کیسا قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، مسجد حرام کی حرمت کو توڑا، اس میں مسلمانوں کو اذیت دی، اور پورے 13 سال اذیتیں دے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے رہے، اور پھر مسجد حرام کے باشندوں کو ان کے گھروں سے بھی نکالا۔ انہوں نے حرم کے جو تقدس کا کوئی خیال نہ رکھا اور اس کے احترام کے کسی اصول پر عمل نہ کیا۔ مسلمان تو ان لوگوں سے پہلے ہی برسر پیکار ہے جو کہ حرم مقدس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ انہوں نے حرم اور حرام مہینوں کا ایک پردہ بنا لیا ہے، یہ حقیقی احترام نہیں ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ، پہلے اتنے کو دیکھتے ہیں، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور اللہ کی راہ سے روکنا یعنی مشرکوں کا اہل ایمان کو روکنا، جو بھی دین کے راستے پر چلنا چاہے اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ کفرم بھی، اور کفر کرنا مطلب حرمت والے شہر میں، حرمت والے شہر میں کفر کا ارتکاب کرنا۔ کفرم بھی، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، یعنی کہ مشرکوں کا اہل ایمان کو روکنا، جو بھی دین کے راستے پر چلنا چاہے اس کو دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کرنا۔ پھر وہ کفرم بھی کہ کیا، اور حرمت والے شہر میں کفر کا ارتکاب کرنا، والمسجد الحرام، اور اس کے پھر کیا کرنا، مسجد حرام میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا، حرمت کو کس طرح سے پامال کیا تھا، ان مشرکوں نے 360 بت لا کر رکھ دیے تھے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، جو مطلب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے ہیں، جو اس کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو مشرکوں سے زیادہ مسجد حرام پہ حق رکھتے ہیں،
انہیں وہاں سے نکالنا اور اس گھر تک پہنچنے نہ دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے۔ ان تمام برائیوں میں سے ہر ایک برائی کی قباحت حرام مہینوں میں قتل کی قباحت سے بڑھ کر ہے۔ تب ان کا کیا خیال ہے جن کے اندر یہ تمام ہی برائیاں موجود ہیں، جمع ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں اور اہل ایمان کو آر دلانے میں یہ زیادتی سے کام لے رہے ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں کو کعبہ میں نہ جانے دینا، مطلب بیت اللہ نہیں جانے دیتے تھے، وہ روکتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایمان والوں کو کعبہ میں نہ جانے دینا اور ان کو گھروں سے بے گھر کر دینا، ان کو گھروں سے بے گھر کرنا ایسا فتنہ ہے جو قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے جنگ کرتے تم سے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، وہ ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکائے رکھیں گے۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف کئی طرح کی جنگ کرتے رہے ہیں، کئی قسم کے ہتھیار استعمال کرتے رہیں گے، لیکن ان کا ایک ہی پرپس ہے، ان کی جو روٹ کاز ہے ان سب چیزوں کی جس وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا بیسک تھیم اور پرپس ہے ہی یہ کہ کسی طرح ان کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ مسلمانوں کو اسی لیے وارن کیا جا رہا ہے کہ ان سازشوں میں ثابت قدم رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ پھیر دیں تمہیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، وہ استطاعت رکھیں اگر، حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں۔ ان کا اصل مقصد ایمان والوں کو قتل کرنا اور مال لوٹنا نہیں ہے، بلکہ انہیں کفر کی طرف لوٹانا ہے۔ اس وجہ سے وہ دین سے پھیرنے کے لیے اپنی فل پاور استعمال کریں، پوری قوت، پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کفار کا عام طور پر یہی رویہ ہے، کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ خاص طور پر یہود و نصارہ نے اس مقصد کے لیے پوری کی پوری آرگنائزیشن بنا رکھی ہیں، جماعتیں تشکیل دی ہوئی ہیں، اپنے دائی جو ہے وہ بیچتے ہیں، طبیب پھیلاتے ہیں، مدارس انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ کیا کریں، دوسری قوموں کو اپنے مذہب میں جذب کر لیں، ان کے ذہنوں میں کیا کریں، ہر طرح کا شبہ ڈال دیں جو ان کے دین میں شک پیدا کرے۔ مگر امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کیا رکھنی ہے، عسا، پیچھے بھی ہم 2 دفعہ اس کو پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اہل ایمان کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور احسان فرمایا ہے ہمارے اوپر، اپنے اس دین کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے ہمارے لیے، اور اپنے دین کو ہمارے لیے کیا ہے، مکمل کیا ہے، آپ کے لیے، ان کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے مکمل کیا ہے، ان پر وہ اپنی نعمت کو قائم کرے گا اور پوری طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرے گا، اور ہر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ پسپا کر دے گا جو اس کے دین کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ ان کی چالوں کو ان کے سینوں میں ہی کچل کر رکھ دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے۔ جو بھی دین کی روشنیوں کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو جو ہے نا کام کرے گا، اور ان کی چالوں کو ان کے سینوں میں ہی کچل کر رکھ دے گا، اور اپنے دین کی مدد اور اپنے کلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بلند کرے گا۔ اور ہماری حوصلہ بڑھاتی ہیں وہ آیات جو قرآن میں مینشنڈ ہیں باقاعدہ، سورۃ الانفال میں ہمیں ملتا ہے، جس طرح پہلے کفار پر صادق آتی تھی، اسی طرح یہ موجودہ کفار پر بھی یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیا نمبر 36 کا مفہوم، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔
پھر ہے ہمارے پاس آگے پورشن وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. پہلے اتنے کو دیکھتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پھر جائے، مِنْكُمْ تم میں سے، عَنْ دِينِهِ اپنے دین سے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب دین سے جو پھر جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے مرتد۔ تو مرتد کے اعمال دنیا میں اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اسے نہیں دیے جاتے۔ مثلا جیسے ہی وہ دین اسلام کو چھوڑتا ہے، وہ مرتد جب ہو جاتا ہے، آن دا فرسٹ اسٹیپ کیا چیزیں واقع ہو جاتی ہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جو اسلام کی حالت میں اس کے رائٹس ہیں نا، ان میں سے یہ جو رائٹس ہیں پھر نہیں رہتے۔ نمبر ایک کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر دو، مسلمانوں کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر تین، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ نمبر چار، مرد ہو تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہو تو ساری زندگی قید میں رکھی جائے گی۔ ان کے اعمال کی قبولیت کی شرط یعنی اسلام کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین کو بدل ڈالے تو اسے قتل کر دیں، صحیح بخاری۔ تو پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو اس حال میں مر جائے، مطلب وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ تو مرتد کے اعمال آخرت میں اس طرح ضائع ہو جائیں گے۔ اس میں بھی آپ کے سامنے پوائنٹس میں بات رکھوں گی۔ نمبر ایک، مسلمان ہوتے ہوئے جو نمازیں پڑھی ان کا اجر نہیں ملے گا۔ نمبر دو، مسلمان ہوتے ہوئے جو روزے رکھے ان کا اجر نہیں ملے گا۔ نمبر تین، مسلمان ہوتے ہوئے جو زکوٰۃ دی اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ نمبر چار، مسلمان ہوتے ہوئے جو حج کیا اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اور نمبر پانچ، مسلمان ہوتے ہوئے وہ نیک اعمال جو بھی کیے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس سے نیکسٹ یہ ہے نمبر 6 پہ کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتد کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مرتد ہونے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے دنیاوی اور اخروی سب جو بھی اعمال ہیں برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ مرتد ہونے والا آگ میں جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو مرتد ہونے کے بعد دین اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کے پچھلے اعمال اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر جو ہے وہ رحیم و کریم ہے۔ اس کو میں جسٹ کوئک سمرائز کرتی ہوں کیونکہ آیت ذرا بڑی تھی۔ اب آپ کے سامنے یہ تھا کہ عرب کا قدیم دستور تھا کہ جب رجب، ذیقعد، ذوالحج اور محرم میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں کسی پر چڑھائی نہیں کرتا تھا کوئی بھی، نہ بلکہ اس کو سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے یہی دستور چلا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مطلب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان مہینوں میں بھی جہاد اور قتال جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں لڑائی سخت گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو ناحق نکال دینا، جیسے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مکہ سے نکال دیا تھا، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور ان کا یہ فتنہ کہ وہ مسلمانوں کو ہر جگہ ستاتے پھریں قتل سے بڑھ کر ہے۔ پس جب انہوں نے ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کیا تو تم پر بھی بدلہ لینے میں کیا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو پس انہوں نے ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کیا تو تم پر بدلہ لینے میں کیا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ جب تک مسلمان اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، ٹھیک،
جب یہ ہم نے یہاں پہ مرتد ہونے کی بھی پوری بات پڑھ کے آئے ہیں، تو جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں گے تو مشرکین مکہ اور دیگر کفار ان کی ہر طرح سے مخالفت کرتے رہیں گے۔ وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، خواہ یہ موقع انہیں حرم کی حدود میں ملے یا حرمت والے مہینوں میں، جیسا کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر اس وقت وہ کسی احترام اور برکت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف مسلمانوں سے حسد، جیلسی تھی، ان کی اینمٹی تھی، دشمنی تھی، جس کی بنا پر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا۔ یہ لوگ اس قدر بیدار تھے کہ ان کا بس چلتا تو یہ ہر ممکن طاقت اور تدبیر استعمال کر کے مسلمانوں کو کیا کرتے، ان کے دین سے پھیر دیتے اور انہیں پرانے اور باطل عقائد کے ماننے پر مجبور کر دیتے، اور اگر ان کا ذرا سا بھی بس چلتا تو وہ اسلام کا نام و نشان ہی مٹا دیتے۔ لیکن اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھالا ہے نا، یہ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا اب تک، زندہ سلامت معجزہ ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس آیت میں پھر جو لاسٹلی جو وارننگ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان خواہ کافروں میں سے ڈر کر، خواہ کسی لالچ میں آ کر اگر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جائے اور پھر وہ مرتے دم تک کفر پر ہی قائم رہے گا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اسے دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرنا، جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو تیرے نیک طیب مقرب فرشتے ہمیں لینے آئے، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، دنیا چھوڑتے ہوئے تیری طرف ملاقات کرتے ہوئے کلمہ حق ہماری زبان پر آسانی سے رواں کر دینا۔ یا رب یا رحیم یا کریم، ہم قبر، پل صراط اور قیامت کی ظلمتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔